जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कंप्यूटर का पेपर कैसा हुआ आपका? मुझे उम्मीद है कि कंप्यूटर का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। आज हम आपके सोशल स्टडीज़ के पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपकी सोशल स्टडी के इस टर्म के जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनमें से पहले चैप्टर यानी दी मुग़ल्स को रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे क्लास 6 के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि फिर आप उन क्वेश्चंस को बेहतर अंदाज में प्रिपेयर कर सकें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मुगलिया अहद था सब कॉन्टिनेंट में, इसमें प्रोमिनेंट नाम कौन से थे। बहुत सारे बादशाह थे, लेकिन अपने मुकाम और मर्तबे में वो सब बराबर नहीं थे। जो 6 बड़े नाम हैं, आपको उन सब का पता होना चाहिए, वो नाम आने चाहिए, और आपको बेहतर होगा कि अगर आप उनको तरतीब से याद रख लें, आप उनकी एक दूसरे के साथ रिलेशन को याद रख लें। बाबर, अगर हम इसको क्विकली देखें कि जो 6 बड़े नाम थे वो कौन थे, भी आपको स्क्रीन पे अपनी तस्वीर में नज़र भी आ रहे हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर, जिसने इस ख़ानदान की बुनियाद रखी बरसगीर में, और ये वाक़या है 1526 का, 1526 AD का, जब बाबर ने सब कॉन्टिनेंट में इस ख़ानदान की बुनियाद रखी थी, जिसको मुगलिया ख़ानदान कहते हैं। इसके बाद बाबर के बाद बाबर का बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं एक बड़ा नाम है। नसीरुद्दीन हुमायूं के बाद उसका बेटा, जिसको हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से याद रखते हैं, वो बरसगीर का बादशाह बना। और अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना, जिसका असल नाम शहज़ादा सलीम था। और ये इम्पॉर्टेंट MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि इसका ओरिजिनल नेम क्या था। जहांगीर के बाद शाहजहां हिंदुस्तान के तख्त पे बैठा। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगज़ेब, जिसे हम औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से याद करते हैं, वो बरसगीर के तख्त पे बैठा। तो बच्चों ये 6 बड़े नाम हैं, और इसी तरतीब से आप इनको याद रख लीजिए कौन किसका बेटा था, तो बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। इसमें से कुछ MCQs आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1 बाई 1 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। लाइक आपसे ये पूछा जा सकता है कि बरसगीर में मुगलिया अहद की, मुगलिया ख़ानदान की बुनियाद किसने रखी, कब रखी। अभी हमने इन दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस किया। बाबर के बारे में पूछा जा सकता है, बाबर का असल इलाका कौन सा था, बाबर कहाँ से बरसगीर में आया था, और बाबर कैसा हुक्मरान था, बाबर जो है वो कहाँ दफन हुआ, बाबर जो अपनी डायरी लिखता था उसको क्या कहा जाता है। अगर हम इन सवालों के जवाब तलाश करें तो बच्चों बाबर अफ़गानिस्तान के एक इलाका फ़रगाना से आया था, उसकी रियासत का नाम फ़रगाना था। वो फ़रगाना से क्यों निकला ये एक अलहदा मामला है, लेकिन आपके लिए याद रखना ज़रूरी है कि बाबर के जो ओरिजिनल स्टेट थी उसका नाम फ़रगाना था, और फ़रगाना से बाबर सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ है। 1526 में इसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, और इसके दौर में बरसगीर का काफ़ी इलाका जो है उस पर मुगलिया हुकूमत कायम हो चुकी थी। अब बाबर बाबर जो अपनी डायरी लिखता था
اسے تاریخ میں تزک بابری یا بابر نامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور بابر جب برصغیر میں آیا ہے، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، تو برصغیر میں اس وقت بابر کی لڑائی، بابر کی جنگ جس مقامی بادشاہ سے ہوئی، جو اس وقت مقامی تھا، اس کا نام تھا ابراہیم لودھی. اور پانی پت کے مقام پہ یہ لڑائی ہوئی، یہ جنگ ہوئی، جس میں بابر کی آرمی ویل ٹرینڈ تھی. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ان کو ایک ایج تھا کہ آرٹلری ان کے پاس تھی، توپ خانہ ان کے پاس تھا. لہٰذا باوجود اس کے کہ ابراہیم لودھی بھی ایک دلیر جرنیل تھا، بڑی آرمی تھی اس کے پاس، بہت بڑی تعداد میں ہاتھی تھے اس آرمی میں، لیکن ٹیکنالوجی کے ایج کی وجہ سے بابر ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دینے میں کامیاب ہو گیا. اور یوں برصغیر میں ایک نئے عہد کی بنیاد پڑی، جس کو ہم مغلیہ عہد کے نام سے یاد رکھتے ہیں. بابر ذاتی طور پہ ایک قابل، ایماندار حکمران تھا. اس کے بعد جب بابر کی وفات ہوئی ہے، بابر وفات کے بعد کابل میں دفن ہوا، تو بچوں ہمایوں، جس کا پورا نام ہے نصیر الدین ہمایوں، وہ برصغیر کے تخت پہ بیٹھا. اور نصیر الدین ہمایوں کا جو دور ہے حکومت کا، جو اس کا دور حکومت ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ ہے فرام 1530 to 1540، 10 سال کا عہد. اور دوسرا دور ہے اس کا فرام 1555 to 1556. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ درمیان کا جو ایریا ہے فرام 1540 to 1555، تقریباً 15 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں نصیر الدین ہمایوں کہاں تھا؟ چھٹی چلا گیا تھا؟ بیٹا اس دور میں نصیر الدین ہمایوں جو ہے وہ ایگزائل میں تھا، جلا وطنی میں تھا. ہوا یہ تھا کہ 1540 میں نصیر الدین ہمایوں کی ایک اور افغان جرنیل شیر شاہ سوری کے ساتھ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی. تو شیر شاہ سوری نے نصیر الدین ہمایوں کو شکست دی اس جنگ میں، اور نصیر الدین ہمایوں بڑی مشکل سے جان بچا کے تاریخ میں آتا برصغیر سے چلا گیا، ایران چلا گیا. شیر شاہ سوری نے 1540 سے 1545 تک حکومت کی برصغیر پہ، اور اس 5 سال کے مختصر عرصے میں اس نے کئی اہم کام انجام دیے. وہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے. شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا؟ شیر شاہ سوری کا اصل نام تھا فرید خان، اور یہ ایک کماندار تھا مغلیہ سلطنت میں، لیکن اس نے طاقت حاصل کر لی. ایک کیپیبل جرنیل تھا، اور طاقت حاصل کرنے کے بعد، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نصیر الدین ہمایوں کو زہیر الدین بابر نے بہت پہلے آگاہ کیا تھا کہ شیر شاہ جو اس وقت فرید خان تھا اس سے الرٹ رہے. تو بہرحال اس نے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ٹائیگر کے ساتھ، ٹائیگر نے اٹیک کیا بادشاہ پہ، تو اس نے اس کو مار کے، ٹائیگر کو، بادشاہ کی جان بچائی. اور اپنا نام اس نے شیر خان رکھ لیا فرید خان سے، اور بعد میں فرید خان سے، شیر خان سے اس کا نام شیر شاہ پڑ گیا. چونکہ یہ علاقہ سور سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اس کا نام شیر شاہ سوری پاپولر ہو گیا. اب شیر شاہ سوری کے جو کارنامے ہیں، ان میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ بنوائی، جو پشاور سے بنگال تک، بنگال کے ایک علاقے راس کماری تک یہ سڑک جو ہے یہ پھیلی ہوئی تھی برصغیر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری نے امن و امان قائم کیا. اپنے دور حکومت میں اس نے مختلف علاقوں میں جو جی ٹی روڈ جو تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے باولیاں بنائیں، جہاں ڈاک کا بہترین نظام قائم کیا گیا.
ڈاک کا نظام اس طرح قائم کیا گیا کہ ہر باولی پہ تازہ دم گھوڑے اور سوار ہر وقت تیار رہتے تھے، اور بادشاہ کا پیغام لے کے ہر کارہ ایک باولی سے دوسری باولی تک پہنچتا تھا، اور وہاں وہ تازہ دم ہر کارہ اور تازہ دم گھوڑا جو ہے وہ اس پیغام کو لے کے آگے چل پڑتے تھے۔ تو یہ یوں اس نے ڈاک کا ایک ایفیشینٹ نظام قائم کیا، آرمی کو اس نے ٹرین کیا، اور بہت تھوڑے عرصے میں 5 سال کے عرصے میں اس نے بر صغیر کی تاریخ بدل دی۔ اگر آپ کو اتفاق ہو تو قلعہ روہتاس کے نام سے شیر شاہ سوری نے ایک زبردست بلڈنگ تعمیر کروائی، ایک زبردست قلعہ تعمیر کروایا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی طرح اس نے ایک اور قلعہ بھی تعمیر کروایا تھا جس کو سہسرام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری کے 5 سالہ دور حکومت کے بعد بچوں، اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے 1545 سے 1554 تک حکومت کی ہے برصغیر پہ۔ اسلام شاہ سوری کے بعد عادل شاہ سوری کا دور ہے، مختصر دور ہے، اور عادل شاہ سوری کو نصیر الدین ہمایوں نے شکست دی اور دوبارہ برصغیر کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ اس لیے نصیر الدین ہمایوں کا جو دور حکومت ہے وہ سپلٹ ہے، وہ تقسیم ہے 2 حصوں میں، ایک شیر شاہ سوری یا سوری خاندان سے پہلے کا دور ہے، اور ایک سوری خاندان کے یعنی عادل شاہ سوری کے بعد کا زمانہ ہے جس میں نصیر الدین ہمایوں برصغیر کے تخت پہ بیٹھا۔ جو یہ دیکھیے، جو ابھی آپ کو اسکرین پہ کچھ فیکٹس نظر آ رہے ہیں اباؤٹ ہمایوں۔ فل نیم نصیر الدین محمد ہمایوں، فادرز نیم ظہیر الدین بابر، مدرز نیم ماہم بیگم، اور خاندان تھا اس کا تیمور کا۔ آپ جانتے ہیں یہ مغل جو ہمارے یہاں آئے یہ امیر تیمور کے خاندان سے تھے۔ کابل میں یہ پیدا ہوا تھا، اور بابر کے بعد یہ بادشاہ بنا، اور اس کے بعد اکبر دی گریٹ بادشاہ بنا۔ تو اس کی جو دشمنی تھی، جو اس کی جو لڑائیاں ہوئیں، جو جنگ ہوئی، وہ شیر شاہ سوری کے ساتھ ہوئی۔ اس کی وائفز کی تعداد بھی یہاں لکھی ہوئی ہے، 7 وائفز۔ لیکن جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ نصیر الدین ہمایوں اس کا نام، اور یہ 17 مارچ 1508 کو 1508 میں کابل میں پیدا ہوا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اس کے پہلے کون بادشاہ تھا، اس کے بعد کون بادشاہ بنا، اور بہت امپورٹنٹ بات کہ شیر شاہ سوری کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوا، شیر شاہ سوری کا اوریجنل نیم کیا تھا، شیر شاہ سوری کے کارنامے کیا تھے برصغیر میں، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں۔ یہ نصیر الدین ہمایوں کی تصویر ہے۔ اس طرح بچوں یہ دیکھیے ظہیر الدین بابر، اور ظہیر الدین بابر کے بارے میں کچھ فیکٹس جو ہیں یہاں آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ظہیر الدین محمد بابر واز بورن آن 14 فیبرری 1483۔ تو یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہو گئی۔ پھر اس نے مغل امپائر کی بنیاد رکھی۔ پانی پت میں اس نے 1526 میں شکست دی تھی اس کو ابراہیم لودھی کو۔ کنواہا کی جنگ میں بھی اس کو ہرایا اس نے۔ تو پھر یہ دیکھیے کہ یہ امیر تیمور جو ہے اس کی خاندان سے تھا، ظہیر الدین بابر، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ریاست جو تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فرغانہ ریاست سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی جو آبائی سلطنت تھی سمرقند میں، اس نے اس کو بھی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور ایٹ دی ایج آف 47 اس کی ڈیتھ ہو گئی آن 26 دسمبر 1530، اور کابل میں یہ دفن ہوا۔ یہ ہے بیٹا ظہیر الدین بابر کے بارے میں کچھ مین پوائنٹس۔ جی بچوں، نصیر الدین ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر برصغیر کے تخت پہ بیٹھا، اکبر دی گریٹ، شہنشاہ اکبر۔ اور اکبر کے بارے میں جو باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کا پورا نام یاد رکھیے:
ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جلال الدین محمد اکبر اس کا پورا نام تھا، اور اس کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، 14 اکتوبر 1542، 14 اکتوبر 1542۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش جو ہے وہ عمر کوٹ سندھ میں ہوئی تھی۔ اب جلال الدین اکبر کے بارے میں جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں: ہو واز اکبر، وین اینڈ ویئر واز اکبر بورن، اور واٹ ور اکبرز ریفارمز۔ جب اکبر کی بات ہوگی تو اکبر کی جو ریفارمز ہیں اور اکبر کی جو ریلیجس پالیسی ہے، یہ دو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو شاید ہر دفعہ پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے، یا آپ کو آنے چاہیے۔ تو اس کو اگر ہم بریفلی دیکھیں اکبر کی ریفارمز کو، تو سب سے پہلے ہی انٹروڈیوس ریفارمز لائک ایبالشنگ آف جزیہ ٹیکس۔ جزیہ ٹیکس جو تھا، جو اس سے پہلے سب کانٹیننٹ میں لیا جا رہا تھا نان مسلم سے، تو اکبر نے اس کو ایبالش کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اور ظاہر ہے جو بھی حکمران ٹیکسز ختم کر دے گا تو وہ تو ڈیفینیٹلی ایک پاپولر لیڈر جو ہے وہ بن جائے گا۔ اکبر کی جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو اکبر نے کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جس کے وجہ سے اس نے پاپولیرٹی گین کی، پرٹیکولرلی ان ہندوز آف دی سب کانٹیننٹ۔ ہی اسٹرینتھنڈ ہز آرمی ٹو کیپ ہز بارڈر سیف فرام ایگریسرز۔ یہ بھی اس کا ایک امپورٹنٹ ریفارمز میں سے ہے کہ اس نے اپنے بارڈرز کو سیکیور کیا۔ اس کے بعد ہی انکرجڈ فارمنگ، دین ہی سیٹ اپ ایڈمنسٹریٹو اینڈ لیگل سسٹم۔ یہ ہے جلال الدین محمد اکبر۔ لیکن سب سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے جو اس کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، وہ تھی اس کی انٹرفیتھ ہارمنی۔ برصغیر میں جو مختلف مذاہب آباد تھے، جو مختلف قومیں آباد تھیں، ان کے درمیان ایک مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش پہ بحث ہوتی رہے گی، لیکن اس حد تک یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا کہ اس نے یہ کوشش کی کہ مختلف مذاہب جو برصغیر میں آباد ہیں ان کے درمیان ایک رواداری کا تعلق قائم ہو۔ تو واٹ واز اکبرز ریلیجس پالیسی؟ بہت تنقید ہوتی ہے اس وجہ سے اکبر پہ۔ وہ کون سی پالیسی تھی؟ ہی انٹروڈیوسڈ اے نیو فیتھ، دین الہی وچ واز ناٹ ایکسیپٹیڈ بائی دا پیپل۔ یہ جو مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی میں نے ابھی بات کی کہ اکبر نے کوشش کی برصغیر کے مختلف مذاہب اور قوموں کے درمیان قائم کرنے کی، تو اسی کی طرف یہ ایک سٹیپ تھا کہ اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جس میں برصغیر کے جو مختلف اس وقت جو مذاہب تھے ان سے کچھ باتیں لے کے اس نے کوشش کی کہ ایک ہی مذہب جو ہے وہ برصغیر کے سب لوگوں کے لیے میں رائج کر دوں، اور اس کا نام رکھا دین الہی۔ اور اس کام پہ، اس کوشش پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکبر کے خلاف ہو گئے۔ اور اس کی جو ریلیجس پالیسی تھی اس میں ایک سیکنڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہی ٹرائی ٹو پلیز ہز پیپل بٹ ہندوز گاٹ مور بینیفٹس دین دا مسلمس۔ تو جب اس نے یہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہندوز جو ہیں انہوں نے اس سے زیادہ بینیفٹس لیے، اور خاص طور پہ جو اس کا سٹیپ تھا دین الہی والا، اس کی وجہ سے بھی مسلمز جو تھے برصغیر کے سب کانٹیننٹ کے، ان میں اکبر کی پاپولیرٹی کم ہونا شروع ہو گئی، لوگ اس کے خلاف ہو گئے بلکہ۔ تو اس کا جو دور ہے اکبر کا وہ ہے فرام 1556 ٹو 1605، 1556 سے 1605 تک یہ سب کانٹیننٹ کا بادشاہ رہا۔ اس کے علاوہ اکبر کا ایک اور اہم کام یہ تھا کہ اس نے برصغیر میں فتح پور سیکری کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا، اور فتح پور سیکری کا جو دروازہ ہے برصغیر کے بلند ترین دروازوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ تو بچوں یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس نے فتح پور سیکری کا
جو ہے نا وہ کے نام سے ایک نیا شہر بسایا تھا. تو جلال الدین محمد اکبر کے بعد نور الدین محمد سلیم، جس کو ہم جہانگیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ 1605 میں بر صغیر کے تخت پہ بیٹھا. یعنی اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنا، اور اس کا جو دور ہے، جو اس کی ٹائم لائن ہے، وہ ہے فرام 1605 ٹو 1627، 1605 سے 1627، یعنی تقریباً کم و بیش 22 سال اس نے بر صغیر پہ بطور حکمران کے وقت گزارا ہے. اور اس کی جو خاص باتیں ہیں آپ کو یہاں اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں. جہانگیر واز دی ایلڈسٹ سروائیونگ سن آف مغل ایمپرر اکبر اینڈ واز ڈیکلیئرڈ سکسیسر ٹو ہز فادر فرام این ارلی ایج. یعنی جو اس کے جو سروائیو کرنے والے بیٹے تھے اکبر کے، ان میں یہ سب سے بڑا تھا. اور جہانگیر واز میریڈ ٹو شاہ بیگم، a princess from Amber, who killed herself in 1605 out of shame at the rebellion of her son Prince Khusro. تو جہانگیر کے بارے میں جو آپ کو خاص باتیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہیں: who was جہانگیر، what was his real name. یاد رکھیے گا یہ اہم MCQ یا شارٹ کویشچن ہے کہ اس کا ریئل نیم کیا تھا. اور یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جہانگیر بحیثیت حکمران کے کیسا تھا. ایکسپلین ہاؤ واز جہانگیر ایز اے رولر. اس کے آنسر میں چند پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. ہی ٹرائیڈ ٹو پلیز ہز پیپل لائک ہز فادر. اس نے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر سے بالکل پہلے جہانگیر کے فادر اکبر سے برصغیر کے کچھ لوگ پرٹیکولرلی مسلمز نالاں تھے اس کے کچھ مذہبی اقدامات کی وجہ سے. تو جہانگیر نے لوگوں کو پیسیفائی کرنے کی اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کی. ہی واز فیئر ٹو مسلمز دین ہز فادر اکبر. اور اسی کاوش کی ایک کڑی یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے والد کی نسبت زیادہ بہتر سلوک کیا. بدسلوکی تو اس نے بھی نہیں کی، اکبر نے بھی مسلمز کے ساتھ، لیکن اس کے بعض سٹیپس کی وجہ سے مسلمان اس سے نالاں تھے. ڈیورنگ جہانگیر's period the Mughal Empire became the most cultured place in the world. ٹھیک ہے جی، یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ کی بک نے مینشن کیا ہے کہ ہمارا برصغیر جو ہے اس زمانے میں جہانگیر کے عہد میں سب سے زیادہ کلچرڈ پلیس بن گیا. کیسے؟ پوئٹس، کرافٹس مین، آرٹسٹ، میوزیشینز، رائٹرز اینڈ آرکیٹیکٹس ور آل ہائیلی ریسپیکٹڈ. ان لوگوں کو شاعر، دستکار، فنکار، موسیقار، لکھنے والے لوگ، رائٹرز وغیرہ جو ہیں، لکھاری جو ہیں، اور فن تعمیر کے ماہر لوگ جو ہیں، ان کی اس دور میں بہت عزت افزائی کی گئی. اور جو ہماری جو مغلیہ سلطنت ہے، جو مغل عہد ہے برصغیر میں، اس کے جو اہم ترین فیچرز ہیں بچوں، ان میں سے آپ کو علم ہے کہ فن تعمیرات جو ہے وہ ایک اہم ترین وجہ شہرت ہے مغلوں کی. برصغیر کے طول و عرض میں انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کروائیں. تو جہانگیر کے دور میں آرکیٹیکٹس کو بھی بہت عزت ملی برصغیر میں. اس کے علاوہ یہ دیکھیے، مینی پیپل فرام ادر کنٹریز وزٹڈ جہانگیر's کورٹ اینڈ لیفٹ ریٹن اکاؤنٹس آف ہز ٹائمز. دوسرے ملکوں سے بہت سے لوگ جہانگیر کے دربار میں آئے اور انہوں نے پھر اس زمانے کے حالات لکھے. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ نور جہاں؟ نور جہاں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نور جہاں جہانگیر کی مسز تھیں، جہانگیر کی اہلیہ تھی. اس کے بارے میں چند پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں. نور جہاں واز وائف آف جہانگیر. اور مغلیہ حکومت میں جن خواتین نے شہرت پائی برصغیر میں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان میں بہت امپورٹنٹ نام ہے نور جہاں کا. لاہور کے قریب اس کا مقبرہ بھی موجود ہے. شی واز اسٹرانگ مائنڈیڈ، ایک باہمت خاتون تھیں.
شی ہیڈ کائنز منٹڈ ان ہر امیج، سکوں پہ ان کی تصویر اس کی پرنٹ کروائی اس نے. بوتھ جہانگیر اینڈ ہز وائف نور جہاں ور گریٹ پیٹرنز آف آرٹس. ادب کے یہ لوگ بہت دل دادہ تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو یہ ہے شہنشاہ جہانگیر. اس کے ایز اے رولر یاد رکھیے، اور شارٹ کویشچن میں نے بتا دیے وہ یاد رکھیے. تو آئی ہوپ کہ اگر اس کے بارے میں کوئی کویشچن آپ سے پوچھ لیا گیا جہانگیر کے بارے میں تو آپ بہتر انداز میں اس کو آنسر کر پائیں گے. بچوں یہ دیکھیے، یہ جو اس وقت میپ آپ دیکھ رہے ہیں سب کانٹیننٹ کا میپ ہے، اور اس میں افغانستان کابل کا علاقہ بھی شامل ہے. تو اس میپ کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں، جہانگیر کے دور میں، جو مغل امپائر تھی اس کی وسعت کتنی زیادہ تھی. تقریباً ہول آف سب کانٹیننٹ اور کابل اس کی سلطنت کا حصہ تھے. ایک چھوٹا سا ایریا ہے اس کے سری لنکا کے قریب، دس ون، جہاں ان کی حکومت نہیں تھی مغلز کی. باقی ہول آف دا سب کانٹیننٹ. اور جب ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کے 3 ممالک، انڈیا، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. اس وقت یہ سارا خطہ ایک ہی بر صغیر کہلاتا تھا، ہندوستان بھی کہا جاتا تھا اس کو. تو مغل امپائر جو ہے جہانگیر کے دور میں اپنی وسعت کے لحاظ سے بھی پیک پہ تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا. جہانگیر کے بعد شاہ جہان، جہانگیر کا بیٹا، اور اس کا دور ہے فرام 1627 ٹو 1658. اس کے بارے میں کچھ فیکٹس پڑھتے ہیں جو آپ کو بھی اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہیں. شہزادہ خرم، آلسو نون ایز شہاب الدین محمد شاہ جہان، واز بورن آن 5 جنوری 1594. 1594 میں یہ پیدا ہوا، اور اس کا پورا نام یاد رکھیے گا، شہاب الدین محمد شاہ جہان، اور اس کو شہزادہ خرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ہی واز دا 5th مغل ایمپرر، مغل شہنشاہ. مغل شہنشاہوں میں اس کا نمبر 5واں تھا. شاہ جہان assumed the Mughal throne on 24th January 1628 in Agra, a few days after the death of Jahangir. جہانگیر کی وفات کے چند دن بعد اس نے آگرہ میں مغلیہ سلطنت سنبھالی. اور شاہ جہان ہیز لیفٹ بیہائنڈ این ایکسٹرا آرڈنری آرکیٹیکچرل لیگیسی. اس کو شاہ جہان کو بلڈر کنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں جو فن تعمیرات ہے وہ عروج پہ تھا. تقریباً تمام ہی مغلز نے اس فن کی پذیرائی کی برصغیر میں، لیکن سب سے زیادہ جو ماسٹر پیسز جو ہیں وہ آپ کو شاہ جہان کے دور کے ملیں گے. اور اس کے جو ایک بڑا کارنامہ جو ہے برصغیر میں جس کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، اور جو 7 ونڈرز آف دی ورلڈ ہیں ان میں یہ شامل ہے، وہ ہے آگرہ کا تاج محل، جو اس نے اپنی بیوی جو فوت ہو گئی اس کے دور میں، ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا. تو شاہ جہان کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کچھ یاد رکھنا ہے، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جی بچوں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے ہو واز شاہ جہان. شاہ جہان واز دی سن آف جہانگیر. شاہ جہان واز an emperor of subcontinent. Why is Shah Jahan known as the builder of the Mughal empire? The builder king جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ who imprisoned شاہ جہان. جی یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، ایک سیڈ فیکٹ ہے اباؤٹ شاہ جہان، کہ اس کے آخری دنوں میں یہ بیمار ہو گیا، اور یوں لگا کہ شاید ایمپرر کا آخری وقت آ گیا ہے. تو اس کے بیٹے جو برصغیر کے مختلف علاقوں میں جن کو امور سلطنت انجام دینے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا، وہ کیپٹل کی طرف آئے تاکہ برصغیر کا جو تاج ہے وہ اپنے سر پہ سجا سکیں.
اور اس کوشش میں شاہ جہان کا بیٹا اورنگزیب کامیاب ہوا اور اس نے برصغیر کا تخت سنبھال لیا. لیکن اس دوران شاہ جہان جو ہے، جس کے بارے میں اس کے بچے، اس کے بیٹے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب وہ اس بیماری سے بچ نہیں پائے گا، شاہ جہان بھی صحت یاب ہو گیا، تو اس کے بیٹے اورنگزیب نے اسے باقی زندگی بھر کے لیے، جو شاید کوئی 8 سال کا عرصہ ہے، اس کے لیے اسے محصور کر دیا، اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا، اس کو نظر بند کر دیا آگرہ کے قلعے میں. اس کو دوسرے قیدیوں کی طرح تو نہیں رکھا گیا، اس کے ساتھ وہ ناروا سلوک تو روا نہیں رکھا گیا، لیکن اس کی آزادی بھی اسے سلب کر لی گئی. اب نہ تو وہ برصغیر کا حکمران تھا اور نہ وہ اس قلعے سے باہر آ سکتا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ دریا کے پار جو اس نے تاج محل بنایا ہوا تھا، یہ اس قلعے میں قید، قلعے کے روزن سے اس اپنے بنائے ہوئے تاج محل کو دیکھتا رہتا، اور یوں اس نے اپنے زندگی کے آخری دن جو ہیں وہ اس قلعے میں گزارے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کو کس نے امپریزن کیا تھا، کس نے قید کیا تھا. اس کے علاوہ ہو بلڈ تاج محل اینڈ وائی، تاج محل کس نے بلڈ کروایا تھا؟ تو تاج محل بلڈ کروایا تھا شاہ جہان نے. اور کیوں بلڈ کروایا تھا؟ وین شاہ جہان's wife ممتاز محل died, شاہ جہاں was heartbroken and built her tomb, the تاج محل in her loving memory. اس نے اپنی مرحومہ بیوی ممتاز محل کی یاد میں ایک شاہکار دنیا کو دیا تاج محل کے نام سے. اس کے علاوہ بچوں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وائی از تاج محل فیمس. دنیا کے جو 7 ونڈرز ہیں، جو 7 عجوبات ہیں دنیا کے، ان میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، ویئر اینڈ ہاؤ شاہ جہان اسپینٹ ہز لاسٹ ایئرز آف لائف. یہ بات ہم نے پہلے کر لی کہ اس کے بیٹے نے اس کو قید میں ڈال دیا تھا آگرہ کے فورٹریس میں، آگرہ کے قلعے میں، اور اس نے اپنی زندگی کے جو آخری سال ہیں وہیں گزارے. قلعے کے سوراخوں میں سے یہ تاج محل کو دیکھتا رہتا تھا. تو بچوں یہ تھا شاہ جہان. یہ آپ اسکرین پہ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں. شاہ جہان کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں. یہ بچوں آپ اورنگزیب عالمگیر کی تصویر دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ. یہ اس کے بارے میں کچھ فیکٹس ہیں. تو اورنگزیب کے بارے میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے، امپورٹنٹ شارٹ کویشچنس کیا ہیں؟ اورنگزیب کس کا بیٹا تھا؟ شاہ جہان کا. اور یہ شاہ جہان کا چھٹا بیٹا تھا. اس کے جو دور حکومت ہے وہ ہے فرام 1658 ٹو 1707، 1658 سے 1707 تک یہ برصغیر کے تخت پہ بیٹھا. تو جو امپورٹنٹ شارٹ کویشچنز آپ سے اورنگزیب کے بارے میں پوچھے جا سکتے ہیں ایگزام میں، ہو واز اورنگزیب، ہاؤ اورنگزیب کیم ٹو پاور، یہ تخت پہ کیسے بیٹھا، اس پہ بات کرتے ہیں. ہی فاٹ مینی بیٹلز ود ہز 3 brothers اینڈ فائنلی کیپچرڈ دی تھرون. بچوں جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں تاریخ لکھتے وقت کچھ اختلافات بھی سامنے آتے ہیں. جس طرح سے آپ کی بک نے یہ کہا کہ اورنگزیب جو ہے اس کے شاہ جہان جو ہے اس کے 4 بیٹے تھے، لیکن بعض جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اورنگزیب جو ہے وہ شاہ جہان کا چھٹا بیٹا تھا. جس طرح بھی جو آپ کو اسکرین کے اوپر جو نوٹس دکھائے جا رہے ہیں ان پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال آپ کے لیے زیادہ سیف ہوگا کہ آپ اکارڈنگ ٹو یور بک چلیے. اور تو اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا اور ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا، ان کے بچوں سمیت. ٹھیک ہے جی، ان کو مار دیا. دیر واز کنٹینیوس ریبیلین ڈیو ٹو وچ دی اسٹیٹ ٹریجری واز ایگزاسٹڈ. اب ان بادشاہوں کے درمیان مسلسل، شہزادوں کے درمیان مسلسل جنگ و جدل کی ایک کیفیت، ایک کولڈ وار جو ہے وہ چلتی رہی ہے، اور اس میں بہت خون خرابہ بھی ہوا ہے. تو یہ جو اورنگزیب کی جو کوشش ہے تخت پر بیٹھنے کی، اس دوران جو اس کی لڑائیاں، اس کی جنگیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ٹریجری تھی ملک کی، جو خزانہ تھا، اس پہ کافی ظاہر ہے بوجھ آنا تھا. اور جو آرمی تھی ملک کی
اس نے بھی نقصان اٹھانا تھا جو برصغیر کی فوج جو تھی. ہاؤ واز اورنگزیب ایز اے رولر، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی آپ تیار کر لیجئے گا. اور ہو بلڈ بادشاہی مسجد ان لاہور، آپ کو پتہ ہے مغلوں کے جو مونومنٹس ہیں برصغیر میں ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ بلڈنگ بادشاہی مسجد ہے، تو اورنگزیب نے اس کو تعمیر کروایا تھا. پھر وین اورنگزیب ڈائٹ، اورنگزیب جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1707 میں، اور اس وقت اس کی ایج جو تھی وہ 90 سال تھی. تو جہانگیر جب 90 سال کی عمر اورنگزیب جب 90 سال کی عمر میں فوت ہوا ہے، تو اس وقت اس کے بیٹے بھی ظاہر ہے عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اور مسلسل جو باہمی خاندانی چپکلشیں تھیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ کوئی کیپیبل بندہ نہ ملا اورنگزیب کے بعد جو اس وسیع سلطنت کو سنبھال سکتا. اور آہستہ آہستہ مغل امپائر جو ہے وہ زوال کی طرف چلی گئی، اور تقریباً 150 ایئرز جو ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر میں ان کے پیک کے ہیں. ان کی جو حکومت ہے برصغیر میں وہ پیک پہ رہی، اگرچہ اس کے علاوہ بھی ان کی حکومت تو رہی، لیکن وہ جو باقی لوگ جو تھے نہ تو اتنے کیپیبل تھے اور نہ ہی وہ اتنے پرومیننٹ ہوئے. ان کے دور میں آہستہ آہستہ مغل امپائر جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر بہادر شاہ ظفر ان کا آخری حکمران تھا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس کو بھی قید کر کے جلا وطن کر دیا گیا، اور برصغیر سے مغل امپائر جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو بچوں یہ ہے آپ کی مغلز کے بارے میں چیپٹر، اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کر لیجئے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو جو کویشچنز اس چیپٹر میں سے آئیں گے آپ ان کو بہتر انداز میں جواب دے پائیں گے. جی یہ جو ابھی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، یہ شیر شاہ سوری کی تصویر ہے. فرید خان ڈسکس تو ہم نے پہلے کر لیا، اس کی تصویر رہ گئی تھی، وہ میں نے کہا آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دوں. تو اس کے ساتھ بچوں اب اجازت، نیکسٹ جو ہے جو ہسٹری کے جو باقی چیپٹرز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے.